बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन विद ग्रोथ पढ़ा था और हमारा इरादा ये था कि हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल भी आपको जो है लेक्चर 9 में ही पढ़ाएं, लेकिन चूंकि उस लेक्चर का वक्त ख़त्म हो गया था तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आज हम पढ़ेंगे। आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि किस तरह से जो जीडीपी, जीएनपी या डेवलपमेंट हो रही है उसको किस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, यानी कि इर्तिकाज़ दौलत ना हो सके, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ के हवाले से हमने बात की थी वो ना हो सके। ठीक है, तो फिर हमने दो चीज़ें देखी थी, रीडिस्ट्रीब्यूशन और ग्रोथ। तो हमने इसमें आपको बताया था कि कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है के साथ साथ ग्रोथ भी हुई, कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन ना हो सकी लेकिन ग्रोथ हो गई, और कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हुई लेकिन ग्रोथ ज़्यादा ना हुई। तो हमने इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स और आपको इसकी वजूहात बताई थी। ठीक है, अब हमने आज थोड़ा सा हम ये आपको बताने जा रहे हैं कि आज तक हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ ली, हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करना सीख लिया। आपको याद है ना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए ज़रूरी है कि आपको मालूम हो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है। तो जिस तरह से आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफाइन करेंगे उसी तरह से आप जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करेंगे। तो आज हम जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स देखेंगे। अब चूंकि पूरी दुनिया में अक्रॉस द बोर्ड जो पॉवर्टी जो है वो बावजूद इसके कि बहुत सारी एफर्ट्स की जा रही हैं, बहुत सारे जो है वो कंट्रीज जो है फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, बहुत सारी पॉलिसीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, ये सारा कुछ करते हैं ताकि डेवलपमेंट जो है प्रोडक्शन को ज़्यादा करते हैं, एग्रीकल्चर साइड को फोकस करते हैं या इंडस्ट्रियल साइड को फोकस करते हैं। बहुत सारी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट अपनाती हैं ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अटेन की जा सके। लेकिन देखा यह गया है कि उसके बावजूद जो है वो बहुत सारी वजूहात, बहुत सारे लीकेजेस की वजह से, पॉलिटिकल गवर्नेंस अच्छी ना होने की वजह से, इकोनॉमिक मैनेजमेंट अच्छी होने ना की वजह से, या और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनकी वजह से जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो लोगों में प्रॉस्पेरिटी लेके नहीं आ रही, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोसेस तेज़ नहीं किया जा पा रहा। तो फिर इस तरह से जो है जो ये नया मिलेनियम शुरू हुआ है 2000 का, उसमें जो है कुछ गोल्स रखे गए जिसमें ग्लोबल एजेंडा फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, उनके बहुत सारे पॉइंट्स थे जिनको इकट्ठा करके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स रखे गए। अब ये पूरी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उन्होंने मुख्तलिफ गोल्स रखे और उसके लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज रखी कि उस गोल्स को कैसे अचीव किया जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली मिलेनियम डेवलपमेंट के हवाले से जो हम देखेंगे। अब देखिए कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का फ्रेमवर्क हम सबसे पहले देखते हैं कि उसका फ्रेमवर्क क्या था। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम देखेंगे commits international community to an expanded vision of development, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो एक्सपैंडेड विजन है उसके लिए कमिट किया जाए पूरी जो है वो ग्लोब को। लेकिन बात इस तरह से है कि डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज इनके दरमियान भी जो है इनइक्वालिटी बढ़ती चली जा रही है, यानी कि इनके दरमियान भी खलीज जो है वो बहुत बड़ा हाइल होता चला जा रहा है, यानी कि डेवलप कंट्रीज जो है वो तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं और डेवलपिंग कंट्रीज वहाँ पर तेज़ी से गुर्बत फैल रही है। तो ऐसी कमिटमेंट जो है इंटरनेशनल कमिटमेंट इंश्योर की गई कि ताकि डेवलपमेंट के ऊपर जो कंसेंसस क्रिएट किया जाए, और प्रमोट्स ह्यूमन डेवलपमेंट एज की टू सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। सो ह्यूमन डेवलपमेंट को जो है वो की जो है वो डिटरमिन किया गया सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए, कि ह्यूमन डेवलपमेंट होगी तो उससे सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस से अचीव की जा सकती है। आपको वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छी तरह से याद होगा, उसमें जो हम क्राइटेरिया था हमें आपको वो भी याद होगा, तो उसको भी अगर आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझना है तो उसको पहले देख लीजिएगा। अब कहा यह गया है कि एजुकेशन, हेल्थ और ये बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं अगर ये ह्यूमन बीइंग को या हाउस होल्ड्स को मिलेंगी तो उससे सोशल और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है वो होगी। सो पहली बात जो
جو ملینیم ڈیولپمنٹ کا فریم ورک یہ تھا کہ کنسنسس کریٹ کیا گیا, کمٹمنٹ جو انشور کی گئی ایکسپینڈڈ ورژن آف ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, اور دوسرا ہیومن ڈیولپمنٹ کو کی قرار دیا گیا اکنامک اور سوشل پروگرس کے حوالے سے. پھر کریٹ گلوبل پارٹنرشپ فار ڈیولپمنٹ. اب یہ گلوبل پارٹنرشپس کے حوالے سے بات ہے کہ دیکھیں آپ کے ذہن میں گلوبلائزیشن کا ایک کنسیپٹ ہے, گلوبل ولیج کا ایک کنسیپٹ ہے کہ جس سے کمیونیکیشن ہو یا ٹریڈ ہو یا اکنامک ایکٹیویٹیز ہوں, یہ ساری اکراس دا کنٹریز جو ہے وہ پھلے پھیلیں اور اس کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہ ہو. یہ گلوبلائزیشن کا بنیادی طور پہ یہ موٹیو یا ماٹو تھا. ٹھیک ہے, تو گلوبل پارٹنرشپ کا ایک جو ہے وہ کنسیپٹ ذہن میں آتا ہے. دیکھیے جب گلوبلائزیشن ہوگی تو ایک مختلف ممالک کی جو انویسٹمنٹ کمپنیز ہیں وہ مرج ہوئیں گلوبلائزیشن کی وجہ سے, پھر ان کے سٹیکس جو ہیں وہ ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ ورلڈز کی بہت ساری کمپنیز کے سٹیکس جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ کے ساتھ پیکڈ ہو گئے. تو جس طرح سے ملک ترقی کرتا چلا جائے گا اس طرح سے جو ہے وہ کامن انٹرسٹ بن گیا, گلوبل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کامن انٹرسٹ بن گیا تمام دنیا کے ممالک کا. سو گلوبل پارٹنرشپ کا کنسیپٹ آیا کہ کس طرح سے گلوبل پارٹنرشپ کر کے اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ لائی جا سکے. پھر consolidates targets established by the international conferences into 8 essential goals. اب بہت ساری جو انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی تھیں اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, ٹو ایلیویٹ دا پاورٹی کے حوالے سے, ہنگر کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے, تو بہت ساری کانفرنسز کے جو نتائج تھے ان کی بنیاد کے اوپر ایسے 8 گول یعنی کہ 8 essential گول, بنیادی جو گولز ہیں وہ ڈٹرمن کیے گئے. The first 7 mutually reinforcing aimed at reducing poverty in all form. اب بنیادی طور پہ پاورٹی کو فوکس کیا, یعنی کہ پہلے 7 جو گولز ہیں ان کا براہ راست تعلق جو ہے وہ پاورٹی کے ساتھ جو ہے وہ منسلک رکھا گیا. اور 8th گول جو ہے گلوبل پارٹنرشپ فار ڈیولپمنٹ از اباؤٹ مینس ٹو اچیو فرسٹ 7 اے گرینڈ بارگین کا نام دیا گیا. اب پہلے 7 جو گولز رکھے گئے وہ غربت دور کرنے کے لیے, ایکسٹریم ہنگر دور کرنے کے لیے, ہیلتھ کے پرابلمز دور کرنے کے لیے, ایجوکیشن کی فیسلٹی پرووائڈ کرنے کے لیے, واٹر ریسورسز, ڈرینیج جو ہے وہ کلین واٹر کی پروویژن انشور کی گئی. تو یہ 7 گول جو ہیں وہ براہ راست پاورٹی کو دور کرنے کے لیے, اور جو 8واں گول تھا وہ بنیادی طور پہ جو پہلے 7 تھے ان کو اچیو کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ڈٹرمن کیا گیا. ٹھیک ہے, تو اس کو جو ہے وہ گرینڈ بارگین کا نام دیا گیا. سو یہ تھا جو ایم ڈی جی کا فریم ورک, ان کے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کا فریم ورک تھا. تو آپ یاد رکھیے گا ایسی جو ہے وہ انٹرنیشنل کمٹمنٹ کو انشور کیا گیا کہ اکنامک ڈیولپمنٹ اچیو کی جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہیومن ڈیولپمنٹ کو کی قرار دے دیا گیا تاکہ سوشل اور اکنامک پروگرس اچیو کی جا سکے. اسی طرح سے گلوبل پارٹنرشپ کا کنسیپٹ جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا انسٹیڈ آف کمپیٹنگ ود ایچ ادر. سو ٹو ایلیویٹ پاورٹی, ٹو ایلیویٹ ایکسٹریم ہنگر, یہ ساری چیزیں دور کرنے کے لیے. اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ یہ سارے 7 جو 8 گولز میں سے جو 7 گولز تھے ان کا تعلق جو ہے وہ پاورٹی کے ساتھ تھا, اور 8واں بھی انڈائریکٹلی اس کا بھی پاورٹی کے ساتھ, یعنی کہ 8th گول کیا تھا, گلوبل پارٹنرشپ فار ڈیولپمنٹ, یعنی کہ مینس ٹو اچیو فرسٹ 7, ہاؤ the globe can achieve the first 7 goals, right, which were directly related to the poverty. So these were the 8 goals which were basically developed in the basic framework of the Millennium Development Goals. Okay. Now, اب آپ دیکھیے گا کہ آپ کے جو اسکرین کے اوپر لیفٹ سائڈ پہ کالم ہے اور رائٹ سائڈ پہ کالم ہے. اس میں جو لیفٹ سائڈ کا کالم ہے اس میں گولز اینڈ ٹارگیٹ جو ہیں وہ ڈسکس کیے گئے ہیں. یہ ملینیم جو ڈکلیریشن تھی اس کے گولز اور ٹارگیٹس, اور جو رائٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ انڈیکیٹرز فرام دا مانیٹرنگ پروگرس, یہ کہ آپ ایز انڈیکیٹرز جو مانیٹر کریں گے کہ کیا آپ گول اپنے اچیو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اوکے, سو look at the very first goal, that is
eradicate extreme poverty and hunger, یعنی کہ جو غربت اور بھوک کی ایکسٹریم غربت ہے، یعنی کہ شدید کرونک پاورٹی ہے اور ہنگر ہے، اس کو دور کرنا. دیٹ واز اے ویری فرسٹ گول. اوکے، سو اس میں جو پہلا ٹارگٹ تھا، ٹارگٹ 1A، دیٹ واز ہاف بٹوین 1990 and 2015 the proportion of the people whose income is less than $1 a day. تو اس میں کیا تھا کہ 1990 سے 2015 تک جو لیس دین ڈالر اے ڈے پر لوگ رہ رہے ہیں ان کی تعداد آدھی کرنا. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ ان کی تعداد آدھی کرنے سے مراد یہ ہے کہ انہیں وہ اس طرح کی پالیسیز اپنائی جائیں کہ ان کی جو انکم ہے وہ ڈالر اے ڈے سے زیادہ ہو جائے. سو ٹوٹل نمبر آف پیپل ہو آر لیونگ بلو ڈالر اے ڈے، تو ٹارگٹ کیا تھا کہ ان کی تعداد جتنی بھی ہے اس کو کیا کرنا ہے، ہاف کرنا ہے. 90 سے لے کر 2015 تک ٹارگٹ یہ تھا کہ جی آپ نے جو لوگ غربت کی سطح سے نیچے رہ رہے ہیں، یعنی کہ وہ غربت کی سطح کیا ہے، ڈالر اے ڈے. ٹھیک ہے، $1 سے کم. اب اس میں دیکھیے گا کہ آپ بار بار آگے دیکھیں گے پاورٹی لائن، یا جیسے میں نے ابھی لفظ استعمال کیا غربت کی سطح، تو یہ پاورٹی لائن ہے یا غربت کی لکیر جو ہے، یہ بیسیکلی ایک تھریش ہولڈ ہم جو ہے وہ ڈٹرمن کر دیتے ہیں. جیسے کہ ہم یہ ڈیفائن کر دیتے ہیں all the people who are living below $1 a day are poor, right? So جو لوگ $1 سے کم پہ زندہ ہیں وہ جو ہے یہ ورلڈ بینک کی ڈیفینیشن ہے، اسے ہم کیا کہیں گے، پور ہیں، رائٹ. سو یہ تو آپ کی جو ہے وہ، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کتنے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو $1 پوری دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں جو $1 سے کم پہ زندگی بسر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ٹارگٹ کیا رکھا گیا، ٹارگٹ یہ رکھا گیا کہ جتنے بھی وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کو جو ہے 2015 تک، رائٹ، ہم نے کتنا کرنا ہے، ہاف کرنا ہے. اوکے، سو اب اس کے انڈیکیٹرز کیا ہو سکتے ہیں 1A کے، وہ یہ کہ پروپورشن آف دا پاپولیشن بلو $1 پر ڈے. اوکے، نمبر 1 ویری سمپل کہ پہلے کیا پروپورشن تھی اور آج کیا ہے، وی کین ایزیلی جو اسیس کر سکتے ہیں. اور پھر پاورٹی گیپ ریشیو، یعنی کہ پاورٹی گیپ ریشیو، یہ ہم آپ کو انشاءاللہ پاورٹی گیپ ریشیو جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنا بھی سکھائیں گے. وہ بھی ایک جو ہے وہ میتھڈ ہے، انڈیکیٹر ہے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کس طرح سے اپنے ٹارگٹ کی طرف جا رہے ہیں. ٹارگٹ کیا تھا کہ وہ لوگ جو غربت کی سطح سے نیچے رہ رہے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ آدھی کرنا، یعنی کہ ان میں سے آدھے کم از کم لوگ جو ہیں وہ غربت کی سطح سے اوپر، یعنی کہ پاورٹی لائن سے اوپر لے کے آنے. اوکے، اور پھر شیئر آف دا پورسٹ کوانٹائل ان نیشنل کنزمپشن. سو جو غریب، شیئر آف دا پورسٹ کوانٹائل، غریب ترین جو کوانٹائل ہے اس کا نیشنل کنزمپشن میں کیا کتنا شیئر ہے. اگر وہ شیئر بڑھتا چلا جا رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے، بیسیکلی ہمارا یہ جو ٹارگٹ ہے کہ ہم نے غربت کی جو بلو پاورٹی لوگ رہ رہے ہیں ان کو ہاف کرنا ہے، ہم وہ اچیو کرنے کے طرف جا رہے ہیں، رائٹ. سو بیسیکلی جیسے فرض کر لیں کہ 10% جو غریب ترین لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو غریب ترین سے اوپر صرف غریب، ان سے اوپر درمیانی کلاس، ان سے اوپر 10% اس طرح سے کر لیں اگر، تو وہ جو نیچے والے غریب ترین لوگ ہیں وہ ان کا کنزمپشن کے اندر شیئر کتنا بڑھ رہا ہے، جو کہ بہت تھوڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر وہ شیئر بڑھتا چلا جا رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ ہم جو ہیں اپنا یہ جو پہلا گول تھا ایریڈیکیٹ ایکسٹریم پاورٹی اینڈ ہنگر، اس کو اچیو کرنے کی طرف جا رہے ہیں. سیکنڈ گول کے اوپر ہم بات کریں گے، دیٹ از دا گول 1، پہلا گول، اور اس کا پہلا ٹارگٹ کیا تھا 1A کہ ہاف کرنے ہیں. کون؟ between 1990 and 15 کیا کون half the proportion of the people whose income is less than $1. So that was the first target of goal 1. اور the second target of goal 1 is جسے ہم target 1B کہہ لیں گے، achieve full and productive employment and decent work for all including women and young people. So آپ نے دیکھا کہ جب ہم جو characteristics of developing countries پڑھ رہے تھے تو اس میں ایک کریکٹرسٹک تھا ان امپلائمنٹ. اچھا، پھر ڈسگائز ان امپلائمنٹ بھی تھا، پھر انڈر امپلائمنٹ بھی تھا. ٹھیک ہے جی. پھر امپلائمنٹ جو ہے وہ خواتین میں بہت زیادہ تھا، وہ بھی ہم نے دیکھا.
اور اسی طرح سے جو انمپلائمنٹ ریشیو تھی وہ خواتین میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کا چونکہ کام جو ہے ان کا پیڈ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم جی ڈی پی میں شامل نہیں کرتے. اینی وے سو ہم نے دوسرا جو ٹارگیٹ تھا، ٹارگیٹ گول 1 کا ٹارگیٹ 1B، دیٹ واز اچیو فل اینڈ پروڈکٹیو امپلائمنٹ. فل امپلائمنٹ چاہیے، مین اس میں ہمیں صرف امپلائمنٹ نہیں چاہیے، یہ نہ ہو کہ لوگ امپلائی ہوں لیکن دراصل وہ ڈسگائزڈ ان امپلائڈ ہو، رائٹ. سو ہمیں فل امپلائمنٹ چاہیے، پروڈکٹیو امپلائمنٹ چاہیے، ٹھیک ہے، اینڈ ڈیسنٹ ورک فار آل، اور سب کے لیے ڈیسنٹ ورک چاہیے، انکلوڈنگ ویمن اینڈ ینگ پیپل. اوکے، سو اس کے جو انڈیکیٹرز کیا ہو سکتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم یہ ٹارگیٹ اچیو کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں یا اچیو کر چکے ہیں، یا اگلے سال اگلے سے اگلے سال یعنی کہ 2 سالوں بعد 2015 میں ہم یہ ٹارگیٹ اچیو ہو، اس کے ہم انڈیکیٹرز کیا ہو سکتے ہیں. پہلا انڈیکیٹر ہے گروتھ ریٹ آف جی ڈی پی پر پرسن امپلائڈ، رائٹ. سو اگر گروتھ ریٹ بڑھ رہا ہے اس کا مطلب امپلائمنٹ، پروڈکٹیو امپلائمنٹ انکریز ہوتی چلی جا رہی ہے. امپلائمنٹ ٹو پاپولیشن ریشیو، ٹوٹل پاپولیشن ریشیو کی ٹوٹل پاپولیشن کی امپلائمنٹ ریشیو ہم نے دیکھنی ہے کہ ہاؤ مچ پیپل آر امپلائڈ ان ٹوٹل پاپولیشن. سو پاپولیشن امپلائمنٹ ڈیوائڈیڈ بائی پاپولیشن، یہ ریشیو ہم نے دیکھنی ہے. اگر یہ جو ہے وہ جتنے پاپولیشن اور امپلائمنٹ ریشیو قریب ہوتی چلی جائے گی، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہم گول اچیو کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں. پھر تھرڈ آپ کا انڈیکیٹر ہے proportion of employed people living below $1 per day. So $1 per day سے کم لوگوں کی جو پروپورشن ہے، مثلا پہلے 30% تھے، اب یہ 19 ہو گئے ہیں، 20 ہو گئے ہیں، پھر یہ 15 ہو گئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم دراصل فل اینڈ پروڈکٹیو امپلائمنٹ اینڈ ڈیسنٹ ورک کا جو ہے وہ ٹارگیٹ جو ہے وہ اچیو کرنے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پھر ہم دیکھیں گے کہ پروپورشن آف اون اکاؤنٹ اینڈ کنٹریبیوشن proportion of own account and contributing family workers in total employment, right. So اس میں فیملی ورکرز میں ایک گھر جو ہے وہ 10 فیملی ممبر پہ اس کتنے لوگ اس میں سے ان کو جاب ملی ہوئی ہے، یہ بھی اندازہ. اگر مثلا پہلے 2 لوگ تھے، اب 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، ٹھیک ہے. سو 10 لوگ تھے، ان میں سے ایک کے پاس جاب تھی، پھر 10 لوگ ان کے پاس 2 کی ہو گئی، پھر 10 میں سے 3 کی ہو گئی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ امپلائمنٹ جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. سو بنیادی طور پہ ہمارا جو گول تھا وہ کیا تھا، ایریڈیکیٹ پاورٹی، اوکے، اینڈ ہنگر. تو اس میں دیکھا پہلا تو ڈائریکٹلی ہم نے دیکھا کہ کوئی ایسی پالیسی اپنانی ہے کہ $1 ڈے سے جو ہے وہ انکریز ہو جائے جو ہے وہ لوگوں کی انکم. دوسرا یہ کہ فل امپلائمنٹ، آپ فل امپلائمنٹ اچیو کریں گے، اوبویسلی انکم بڑھے گی، انکم بڑھے گی تو اوبویسلی جو ایکسٹریم پاورٹی یا ایکسٹریم ہنگر ہے وہ ختم ہوگی. اوکے، سو target 1C is half between 1990 and 2015 the proportion of people who suffer from hunger. So agar farz kare 20% of the globe people living in this world are suffering from hunger, right. So 1990 pe 20% the to 2015 tak humne unhe 10% karna, unko half karna hai, theek hai ji. To iske indicators kya hai, prevalence of underweight چلڈرن انڈر 5 year of age. تو بچوں کو جو انڈر ویٹ کڈز ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو ہر ایج کے ساتھ ایک جو اپروپریٹ ویٹ جو ہوتا ہے کہ اتنا اگر بچہ ہے تو اس کا اتنا ویٹ ہونا چاہیے صحت مند بچے کا. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر انڈر ویٹ بچوں کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ جو لوگ شدید بھوک کے عالم میں رہ رہے ہیں ان کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اور پھر دا سیکنڈ انڈیکیٹر از proportion of population below minimum level of dietary energy consumption, right. So اس میں population جو ہے وہ below minimum level کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بنیادی طور پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ جو آپ کے سامنے سلائیڈ 1 تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ اس میں ہم نے ایک ہمارے سامنے جو ہے وہ گول تھا. وہ گول کیا تھا، ایریڈیکیٹ ایکسٹریم پاورٹی اینڈ ہنگر. اس میں ہم نے پھر سب ٹارگٹس بنائے جس میں 3 ٹارگٹس ہم نے ڈسکس کیے کہ ہاف بٹوین 1990 اینڈ 2015 the proportion of the people whose income is less than $1. Second one was achieve full and productive employment at decent work for everybody, right, including women and young persons as well. So target 3 was half the proportion of people who suffer from hunger. 1990 سے 2015 کے درمیان جو شدید بھوک کے عالم میں لوگ زندہ ہیں ان کی تعداد نصف کرنی. So this was the target and goals, right. So now look at this, the second goal,
Second goal is achieve universal primary education. What is that? Universal primary education. So اس میں دیکھیے گا کہ ہمارا سب کے لیے پرائمری ایجوکیشن ہونی چاہیے. سب بچے جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ پرائمری ایجوکیشن حاصل کریں. سو پہلا ٹارگیٹ آپ کو یاد ہے کہ شدید بھوک اور شدید غربت کا خاتمہ کرنا, ٹھیک ہے, ایکسٹریم پاورٹی اینڈ ایکسٹریم ہنگر کو ایریڈیکیٹ کرنا. دوسرا, ٹو اچیو یونیورسل پرائمری ایجوکیشن. جو بھی بچہ اس دنیا میں پیدا ہوا کم از کم وہ پرائمری تک تعلیم حاصل کرے, رائٹ. سو اس کا ٹارگیٹ جو ہے وہ پہلا تھا, ٹارگیٹ 2A, دیٹ ول انشور دیٹ children everywhere, boys and girls alike, will be able to complete a full course of primary schooling by 2015. Okay, so کیا انشور کرنا ہے کہ 2015 تک تمام بچے وہ کہیں بھی ان کو کوئی کسی بھی ان کا ڈیموگرافک فیچر ہو, وہ کہیں بھی رہ رہے ہوں, ٹھیک ہے, چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں, جینڈر اگر ہو ڈفرینس ہو, تب بھی ول بی ایبل ٹو کمپلیٹ اے فل کورس آف پرائمری اسکولنگ. سو پرائمری اسکولنگ ایٹ لیسٹ جو ہے ان کی مکمل کی جائے گی. تو اس کے لیے جو ہمارے انڈیکیٹرز ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ نیٹ انرولمنٹ ریشیو ان پرائمری ایجوکیشن, رائٹ. سو نیٹ انرولمنٹ ہم نے دیکھی کتنے بچے اسکول میں داخل ہوئے. اوکے, the proportion of the people starting grade 1 who reached last grade of the primary school. So first of all we'll look at the enrollment ratio, right, and then we'll see جتنے بچے اسکول میں داخل ہوئے ہیں ان میں سے جو فائنل گریڈ ہے, جو کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر فائنل گریڈ پرائمری کا کلاس 5 ہے. اوکے, تو وہ کلاس 5 تک کتنے بچے پہنچ پائے ہیں. لٹریسی ریٹ جو اسپیشلی 15 سے 24 سال کے لوگوں کے درمیان ہے, چاہے وہ مین ہیں یا ویمن ہیں, وہ ہم نوٹ کرتے ہیں. اس سے بھی ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیا لوگ اسکول جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. سو بیسیکلی ہمارا گول کیا تھا؟ اچیو یونیورسل پرائمری ایجوکیشن, یعنی کہ پرائمری ایجوکیشن فار ایوری باڈی. اوکے, سو اس کے لیے ہم نے جو ٹارگیٹ 2A سیٹ کیا, دیٹ واز انشور دیٹ بائی 2015 چلڈرن ایوریویئر, boys and girls alike, will be able to complete a full course of primary schooling. Okay, and what are the indicators? That net enrollment ratio in primary education and proportion of the pupils starting grade 1 who reach last grade of the primary. And the third one is literacy rate of 15 to 24-year-olds, women and men. Okay, now the third goal is promote gender equality and empower women, right. So gender ایکوالٹی کریٹ کرنی. اب ذرا غور کیجیے گا, کوئی سا بھی ملک ہے, فرض کریں کوئی سا بھی ملک ہے, فرض کریں پاکستان ہے. سو پاکستان کی جو مرد اور عورتوں کی ریشیو ہے وہ آلموسٹ ہاف ہے, رائٹ. سو برادر پیپل سے کہ 51% جو ہیں وہ فیمیلز ہیں اور 49% میل ہیں. اوکے, سو ہم نے دیکھا کہ فیمیل کے اندر جو ہے اس میں ہم نے ان کو امپلائمنٹ اپرچونٹی, ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی دینی ہے, ان کو امپاور کرنا ہے, رائٹ. سو یہ ہمارا جو ہے ڈیولپنگ کنٹریز کے حوالے سے یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ ہاف آف دا پاپولیشن جو ہے وہ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں شامل ہی نہیں ہوتی. اوکے, اور اگر شامل ہو بھی جائے تو انہیں ڈسکریمنیشن فیس کرنی پڑتی ہے, اس طرح سے خواتین کے حقوق پورے نہیں کیے جاتے, تو وہ ہم دیکھیں گے. سو واٹ واز دا تھرڈ گول؟ دیٹ از پروموٹ جینڈر equality and empower women. So first goal was to eradicate extreme hunger and poverty. Second goal is achieve universal primary education. Third one is promote gender equality and empower women. Okay, so اس میں ٹارگیٹ کیا؟ eliminate gender disparity in primary and secondary education. یعنی کہ ہوتا کیا کہ بچے جو میل ہوتے ہیں وہ زیادہ اسکولوں میں داخل کرائے جاتے ہیں اور فیمیل داخل کم یا کروائی نہیں جاتی گاؤں کے حوالے سے دیکھا جائے تو. سو بیسیکلی کیا کرنا ہے کہ اسکول میں داخلے میں جو ڈسپیرٹی ہے میل اور فیمیل کی وہ ختم کرنا ہے, اور زیادہ سے زیادہ 2005 تک یہ ختم کرنا ہے ان آل لیولز آف ایجوکیشن نو لیٹر دین 215, اور ہر لیول کے اوپر 215. ابھی آپ دیکھیں کبھی آپ اسکول میں کالج میں پڑھتے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا
کہ وہاں پر لڑکوں کی تعداد زیادہ اور لڑکیوں کی کم ہوتی تھی. تو یہ بیسیکلی جنڈر ان ایکویلٹی ہے. تو اس میں سب سے پہلا جو ہے ہم نے گول 3 کا ٹارگیٹ 3A کیا رکھا, eliminate gender disparity in primary and secondary education, preferably by 2015 and in all level of education no later than 15. 2005 تک تو یہ ہم نے کرنا ہے, اور پھر 2015 تک ہر لیول کے اوپر جو ہے وہ ہم نے ایکویلٹی جو ہے وہ ڈیولپ کرنی. سو اس کے لیے انڈیکیٹر کیا ہے, ریشیو آف گرلز ٹو بوائز ان پرائمری, سیکنڈری اینڈ ٹرشری ایجوکیشن. اوکے. Then share of women in wage employment in non-agriculture sector. پھر proportion of seats held by women in national parliament. So یہ پرائمری ایجوکیشن ہو, سیکنڈری ہو, ہائر ایجوکیشن ہو, ٹھیک ہے جی, اس میں جو ہے وہ لڑکیوں اور لڑکوں کی ریشیو ہم نے دیکھنی ہے. ٹھیک ہے, اس سے ہمیں اندازہ ہوگا اگر وہ ریشیو بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے, یعنی کہ لڑکیاں بھی اسی پروپورشن سے داخل ہو رہی ہیں جس سے لڑکے داخل ہو رہے ہیں, تو اس مین کہ ہمارا یہ گول 3 جو ہے ہم اچیو کرنے کر رہے ہیں. اور پھر شیئر آف ویمن ان ویج امپلائمنٹ ان نان ایگریکلچر سیکٹر. نان ایگریکلچر, اب ایگریکلچر سیکٹر میں نان ویج امپلائمنٹ ہوتی ہے, خواتین کام کرتی ہیں لیکن ویج نہیں لے رہی ہوتی ہیں, اپنے جو ہے وہ گھر کے یونٹ کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں اس طرح سے. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ویج امپلائمنٹ ہے نان ایگریکلچر سیکٹر, کیا وہ خواتین میں جو ہے اس کی ریشیو بڑھتی چلی جا رہی ہے یا نہیں بڑھتی جا رہی. اس طرح سے پروپورشن آف سیٹ ہیلڈ بائی ویمن ان نیشنل پارلیمنٹ, کے پارلیمنٹ کے اندر اگر خواتین کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس سے بھی ہمیں جینڈر ایکویلٹی اینڈ ویمن امپاورمنٹ کا اندازہ ہوگا. تو اگر پارلیمنٹ میں سیٹس بڑھ رہی ہیں, اگر وہ جو یونیورسٹی اسکول اور کالجز میں زیادہ جا رہی ہیں, اگر وہ زیادہ ان کو امپلائمنٹ مل رہی ہے نان ایگریکلچر سیکٹر میں, تو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم بیسیکلی جینڈر ایکویلٹی اٹین کر رہے ہیں یا جینڈر ان ایکویلٹی ختم ہو رہی ہے, اور ویمنس کو ہم کیا کریں, امپاور کر رہے ہیں. So these were the 3 goals and let's move towards the goal 4. تو 4th goal تھا reduce child mortality. Reduce child mortality. So what was the target? So target 4A is reduce by 2/3 between 1990 and 2015 the under 5 mortality rate. So under 5 mortality rate جو ہے وہ ہم نے 25 سال کے اندر, یعنی کہ 1990 سے لے کے 2015 تک انڈر 5 مورٹیلٹی ریٹ کو کیا کرنا ہے, ہاف کرنا ہے. اب دیکھیں انڈر 5 مورٹیلٹی ریٹ کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ چونکہ بچوں کی بیماریوں کے علاج کے حوالے سے جو ہے انڈر ڈیولپ کنٹریز میں فیسلٹیز نہیں ہوتی. بنیادی طور پہ تو ویسے بیماریوں جو میڈیکل فیسلٹی ہے ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر وہ جو ہے اچھے, پہلی بات تو اچھے لیول کی میسر نہیں ہوتی, اور پھر یہ رورل ایریا کے اندر بالکل بھی نہیں ہوتی. اور آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کوشش کریں کہ ڈاکٹرز زیادہ ہوں, اور لیکن جب ڈاکٹرز بھی زیادہ ہوں گے تو وہ پریفر کریں گے اربن ایریاز کو, رورل کی طرف نہیں جائیں گے, تو اس وجہ سے بھی ان کی ہیلتھ کے ایشوز ہوتے ہیں. سو اینی وے, سو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو 2/3 جو ہے وہ کم ہو جائیں, ٹھیک ہے جی, انڈر 5 مورٹیلٹی, جو 5 سال سے کم عمر کے بچے فوت ہو جاتے ہیں, ان کی تعداد اگر 2/3 ٹائم ہم نے 2/3 کم کرنی ہے ان 25 سالوں کے اندر, فرام 1990 ٹو 2015 تک. سو یہ بڑا سمپل ہے, اس کے انڈیکیٹر انڈر 5 مورٹیلٹی ریٹ نکال لیں گے کہ پچھلے سال, اس سے پچھلے سال, اس سے پچھلے سال 5 سال سے کم عمر میں کتنے بچے فوت ہو جاتے تھے, اور پھر انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ دیکھیں گے جو اب پہلے سال کے اندر یہ چند ماہ کے بچے کتنے فوت ہو جاتے ہیں, اور پروپورشن آف 1 year old children immunized against measles. اوکے, سو پروپورشن آف 1 year old children immunized against measles. سو ہم یہ دیکھیں گے کہ کس قدر ان بچوں کو جو ہے امیونائزڈ کیا گیا ہے, رائٹ, بیماریوں کے خلاف جو ہے ان کو کس قدر, رائٹ. سو اسی طرح سے جو 5th گول ہے ہمارا وہ ہے improve maternal health. What is that? Improved میٹرنل ہیلتھ. اب ایشوز آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایک پاپولیشن گروتھ ریٹ انڈر ڈیولپ کنٹریز کے اندر بہت ہائی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہیلتھ کے فیسلٹیز وہاں پہ موجود نہیں ہوتی, اور اس طرح کے اور بہت سارے ہائی گروتھ ریٹ, ہائی برتھ ریٹ جو ہے وہ پاپولیشن کے اندر, اس کے ساتھ ایجوکیشن کا نہ ہونا, اس کے ساتھ لٹریسی ریٹ کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ آپ کی ہیلتھ فیسلٹیز نہ ہونا, تو پھر جو مورٹیلٹی ریٹ ہے جو ہے اسی بڑھ جاتا ہے, یعنی کہ خواتین کے اندر, یعنی کہ امپروو میٹرنل
health, right? So ماؤں کی صحت بہتر کرنے کے حوالے سے بات کی ہے. So اس کے انڈیکیٹرز کیا ہے؟ میٹرنل مورٹیلٹی ریشیو دیکھیے جائے, ٹھیک ہے, اس دوران زچگی جو شرح اموات ہے اس کا اندازہ لگایا جائے. پھر یہ ہے کہ proportion of the birth attended by the skilled health persons. So یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ unskilled health persons جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی دوران زچگی ان سے مدد لی جاتی ہے, جس کی وجہ سے شرح اموات جو ہے وہ میٹرنل مورٹیلٹی ریشیو جو وہ زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے. سو اگر زیادہ سے زیادہ جو اگر ریشیو بڑھ رہی ہے جو برتھ اٹینڈڈ بائی دا اسکلڈ ہیلتھ پرسنلس, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم امپروومنٹ آف میٹرنل ہیلتھ جو ہے وہ امپروو کرتے چلے جا رہے ہیں. سو گول 5 اچیو ہوتے چلا جا رہا ہے. سو گول 5 کا ٹارگیٹ جو ہے بی جو ہے 5B, دیٹ از اچیو بائی 2015 یونیورسل ایکسیس ٹو دی پروڈکٹیو ہیلتھ, رائٹ. سو اس کے کنٹرسیپٹیو پریویلنس ریٹ دیکھے جائیں, یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں. اوکے, نیکسٹ جو ہے وہ ہمارا گولز اینڈ ٹارگیٹس کے حوالے سے گول 6 جو ہے دیٹ از کمبیٹ HIV ایڈس ملیریا اینڈ ادر ڈیزیزز. سو اب دیکھیے زیادہ شرح اموات بچوں میں جو ہے وہ ملیریا کی وجہ سے, اور افریقہ اور سب سہارا افریقن کنٹریز کے اندر HIV ایڈز بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے, اور اس کے ساتھ شرح اموات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو سوچا یہ گیا کہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے. سو بیسیکلی ہمارا جو ہے وہ چھٹا گول ملینیم ڈیولپمنٹ جو گولز میں سے چھٹا جو ہے وہ یہ تھا کہ ہم نے HIV ایڈز اور ملیریا اور دوسری اس طرح کی جان لیوا بیماریوں کے خلاف جنگ کرنی ہے, رائٹ. سو ٹارگیٹ کیا تھا 6th دیٹ از half hearted by 2015 and began to reverse the spread of HIV AIDS, right. 2015 کے بعد اس کا جو ریشیو وہ کم کرنا ہے. سو اس میں جو ہے وہ پریویلنس دیکھیں گے HIV کی among population age 15 to 24, proportion of the population age 15 to 24 year with the comprehensive correct knowledge of HIV AIDS. So اگر knowledge ہوگا تو اس سے جو ہے وہ بچا بھی جا سکتا ہے. اسی طرح سے ratio of the school attendance or orphans to the school attendance for non-orphan age 10 to 14. So AIDS کی وجہ سے orphanage بہت بڑھ رہی ہے, تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا 10 سے 14 سال کے درمیان کے جو بچے ہیں وہ جو اسکول میں داخل ہو رہے ہیں ان کی کیا وہ یتیم کتنے ان میں سے ہیں. تو HIV ایڈز جو ہے یہ بیسیکلی شرح اموات میں اضافہ کرتی ہے, جس سے یتیم بچوں آرفن کڈز کی تعداد بڑھے گی. تو ہم کیا اندازہ لگائیں گے کہ فرام 10 to 14 ایئر اولڈ کے کڈز جو ہیں وہ کتنے یتیم بچے اسکولوں میں آتے ہیں, تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہو جائے گا. اوکے, ناؤ ٹارگیٹ 6B is achieved by 2010, that is universal access to treatment of HIV AIDS for all those who need it. So this is very important کہ 2010 تک جتنے بھی HIV AIDS کے مریض ہیں ان کی جو ہے وہ جو ادویات ہیں HIV ایڈز کی وہ ان کی دسترس میں ہو. سو proportion of the population with advanced HIV infection with access to the drugs, جو ان کو انفیکشن HIV کیا ان کی ایکسیس ڈرگز تک ہے, تو یہ انڈیکیٹر ہو سکتا ہے. سو ٹارگیٹ 6C is basically half halted by 2015 and began to reverse the incident of malaria and other major diseases. So یہ بھی جو ہے 2015 تک ہم نے نہ صرف نصف سے کم کرنا ہے بلکہ اس سے بھی کم کرتے چلے جانا ہے, ایٹ لیسٹ کم کرنا برابر کرنا ہے, ہاف کرنا ہے, لیکن اس کے بعد جو ہے ہم نے اسے ریورس یعنی کہ اس کے بعد 2015 کے بعد یہ ریشیو کم ہوتی چلی جائے. سو HIV ایڈز ملیریا یہ وہ بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے زیادہ تر شرح اموات ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر جو ہے وہ ان بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک بیسیکلی یہ گول جو ہے وہ سیٹ کیا گیا. سو اب half halted by 2015 and began the reverse of the incidence of malaria and other major diseases. یہ کس طرح سے اندازہ ہو سکے گا؟ So incidence in the death rate associated with malaria. So we can easily calculate if the number of the kids who died last year due to malaria اور اس سال وہ کم ہو گئے ہیں number of the children. So اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو ہے اپنا 6 گول جو ہے combat HIV AIDS, malaria and other diseases, we are successfully achieving that. آپ کی وہ جنگ کامیاب جا رہی ہے. پھر یہ دیکھا گیا کہ انڈر 5 کتنے وہ بچے ہیں جو وہ انسیکٹیسائڈ ٹریٹڈ بیڈ
نیٹس کے جو ہے وہ نیچے سوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جیسے وہ باریک سا نیٹ سا ہوتا ہے وہ چارپائی کے اوپر لگا دیا جاتا ہے تاکہ وہ مچھر جو ہیں وہ جو ملیریا پھیلاتے ہیں وہ بچوں تک نہ پہنچ سکے. تو انڈر 5 کتنے % بچے ہیں جو کہ اس نیٹ کے نیچے سوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ہم دیکھیں تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہو سکے گا کہ کیا ہم جو ہے وہ ہماری جنگ جو ہے ملیریا کے خلاف کامیاب جا رہی ہے کہ نہیں. پھر the proportion of the children under 5 with fever who are treated with appropriate anti-malaria drugs. So یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں, اس سے بھی ہمیں اندازہ ہو سکے گا. پھر incidence, prevalence and death rate associated with tuberculosis. So یہ بھی بیسیکلی ہمیں اندازہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ کیا ہم اتنی اس بیماریوں کے خلاف جنگ میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ نہیں. So proportion of the tuberculosis case detected and cured under directly observed treatment, short courses, یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. So this was the goal number 6. Okay, now we'll move to the goal number 7. Ensure environmental sustainability. That was the 7th goal. So 7A target was integrate the principle of sustainable development into countries' policy and program and reverse the loss of environmental resources. اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو جو ہے ڈیولپنگ ورلڈ اگنور کر رہا تھا, لیکن ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کی جو ہے امبریلا کے تحت یہ جو بہت امپورٹنٹ اچیومنٹ جو ہے وہ ہم حاصل کر پائیں گے. دیٹ از, دیکھیں آپ ذرا غور کریں کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پروڈکشن زیادہ ہوگی تو لوگوں کی انکم زیادہ ہوگی, تو اس سے لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہوگا, پاورٹی ختم ہوگی, بیسک نیسیسٹیز فیسلٹیز ان کو مل سکیں گی. لیکن اب دیکھیں پروڈکشن اس پروسیس کے دوران جو ہے وہ انوائرمنٹ پلیوٹ ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ واٹر پولوشن شروع ہو جائے گی, یعنی کہ اس کے جو کیمیکلز ہیں وہ آپ نالوں ندی نالوں میں پھینک رہیں گے, اس سے ہیلتھ خراب ہوگی. ٹھیک ہے جی, اب دیکھیں پلیوٹیڈ واٹر پئیں گے آپ اور انوائرمنٹ پلیوٹیڈ ہوگا تو آپ کی ہیلتھ خراب ہوگی. اب ہیلتھ خراب ہوئی تو پھر کیا ہوگا, آپ کی پروڈکٹیوٹی کم ہو جائے گی. اچھا پروڈکٹیوٹی کم ہوئی اٹ مین آپ کی انکم کم ہو جائے گی. اچھا انکم کم ہوئی تو آپ پاورٹی کی طرف, آپ غربت کی طرف, آپ اینٹی ڈیولپمنٹ کے الٹ چلنا شروع ہو گئے. سو انشور انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی, یعنی کہ انوائرمنٹ کو سسٹین کرنا, انشور کرنا جو ہے گول نمبر 7 تھا, اور وہ بہت امپورٹنٹ گول تھا. اس کا ٹارگیٹ 7A دیٹ واز انٹیگریٹ دا پرنسپل آف سسٹینیبل ڈیولپمنٹ رائٹ انٹو اے کنٹری policy and program and reverse the loss of environment resources. اب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ I mean آپ اس طرح کے ڈیولپمنٹ پروسیس کے دوران جو انوائرمنٹ کو نقصان ہوا ہے رائٹ وہ نہ ہو. ٹھیک ہے, تو اس کو یعنی کہ انوائرمنٹ کو خراب کیے بغیر اگر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. اوکے, سو 7B ٹارگیٹ جو ہے وہ ہے ریڈیوس بایو ڈائیورسٹی لاس achieving by 2010 a significant reduction in the rate of loss. Right, so یہ دیکھنا آپ اس کے indicators دیکھیں. proportion of land area covered by forest, اگر فارسٹ زیادہ ہوں گے تو انوائرمنٹ اچھا ہوگا, تو اگر فارسٹ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی, تو اس کا مطلب انوائرمنٹ پہ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. اب دیکھیں نا, آپ نے انڈسٹری لگانی ہے, کالونیز بنانی ہے, یہ سارا کچھ تو آپ جو ہے وہ جنگلات کو کاٹ کر وہاں پر بناتے ہیں, تو اس سے انوائرمنٹ کو یقیناً نقصان ہوتا ہے. پھر CO2 emission ٹوٹل پر کیپٹا پر $1 GDP. سو جو ہے CO2 emission جو ہے وہ پر کیپٹا ہم نے دیکھنی ہے. $1 جو ہے اس پر پروڈیوس کرنے کے لیے, یا ویلیو کسی کو ایسی پروڈکٹ جو $1 ویلیو کی اس کو پروڈیوس کرنے کے لیے CO2 کتنی امیٹ ہوتی ہے, سو اس سے بھی, یا اوور آل CO2 emission کو دیکھ کر بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انوائرمنٹ کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. اور اگر emission جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے تو ہم کہیں گے کہ ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں, یعنی کہ وی آر انشورنگ انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی. دین consumption of ozone depleting substance right. پھر یہ proportion of fish stock within safe biological limits. پھر یہ کہ proportion of total water resource used right. اور پھر proportion of the terrestrial and marine area protected. پھر ہم دیکھتے ہیں proportion of species threatened with the extinctions right. so یہ ساری وہ چیزیں دیکھ کے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہمارا environment safe ہے یا environment safe نہیں ہے, یعنی کہ کیا ہم sustainable development کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. سو ہمارا گول بنیادی طور پہ کیا ہے کہ انوائرمنٹ کو
جو ہے وہ سیو کرنا ہے, انشور کرنا ہے. اوکے, سو اسی طرح سے ٹارگیٹ جو ہے 7C, دیٹ از ہاف بائی 2015 the proportion of people without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation. اب بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں آپ ذرا غور سے دیکھیے گا, صاف پانی ملے گا, صحت اچھی ہوگی, صحت اچھی ہوگی, پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوگی, پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوگی, انکم زیادہ ہوگی, انکم زیادہ ہوگی, تو پھر اس سے اوبیسلی آپ کا لیونگ اسٹینڈرڈ بہتر ہوتا چلا جائے گا, اور بہتر لیونگ اسٹینڈرڈ ہی دراصل ڈیولپمنٹ کہلاتا ہے. اب اسی بات کو الٹ کر کے دیکھیں اگر آپ کا پانی صاف نہیں ہوگا, آپ کو صاف پانی میسر نہیں ہے, اگر صاف پانی میسر نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی صحت خراب ہو جائے گی. آپ کی صحت خراب ہوئی تو آپ کی پروڈکٹیوٹی کم ہو جائے گی, سو ویج کم ہو جائے گی, انکم کم ہو جائے گی, جس سے آپ جو ہیں وہ پاورٹی کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. سو کیا سوچا گیا کہ ہاف کرنی ہے, کیا چیز, دا پروپورشن آف دا پیپل وداؤٹ سسٹینیبل ایکسیس ٹو دا سیف ڈرنکنگ واٹر. سو جن لوگوں کو سیف ڈرنکنگ واٹر نہیں مل رہا, ان لوگوں کی تعداد 2015 تک آدھی کرنی ہے. اینڈ بیسک سینیٹیشن, جن کو سینیٹیشن اچھی ہو وہ بھی آپ دیکھیے کہ انوائرمنٹ کو بہتر رکھتی ہے. اوکے, سو proportion of the population using an improved drinking water source, یہ جو آپ کا انڈیکیٹر ہے آپ کا 7C کے لیے, اور اس طرح proportion of the population using an improved sanitation facilities, یہ بھی آپ کا بیسیکلی 7C کا انڈیکیٹر ہے. سو اٹ از ویری ایزی. ہم دیکھیں کہ کتنی پاپولیشن جو ہے وہ صاف پانی ان کو مل رہا ہے, ٹھیک ہے جی, اور اگر ود دا پیسج آف دا ٹائم یہ پروپورشن امپروو ہوتی چلی جائے, یعنی کہ صاف پانی زیادہ تر لوگوں کو ملتا چلا جائے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنا 7th گول جو ہے, جس کا سب سیکشن 7C جو ہم نے صاف پانی لوگوں کو پرووائڈ کرنا ہے, وہ ہم اچیو کر رہے ہیں. اوکے, سو 7D ہے, دیٹ از بائی 2020 to have achieved a significant improvement in the lives of at least 100 million slum dwellers. اب دیکھیں بات اس طرح سے, آپ اسے غور دیکھیے کہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز, وہاں پر پاورٹی, سلمز کا یہ جو بڑے شہروں کے ساتھ بھی, اور یہ جو جھونپڑ بستیاں ٹائپ کی چیز ہے, جہاں پر کنجسٹڈ آبادی اور جہاں پر پانی صاف کے میسر نہ ہونا, سینیٹیشن کا وجود نہ ہونا. اب یہ جو سلمز ہیں ان کی جو ہے اس میں امپروومنٹ لانا جو ہے, یہ 7D بیسیکلی ہمارا ٹارگیٹ تھا, ٹو ہیو اچیو اے سگنیفیکنٹ امپروومنٹ ان دا لائفز آف ایٹ لیسٹ 100 ملین سلم ڈویلر. سو یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی, اور اس کا پروپورشن آف اربن پاپولیشن لیونگ ان سلمز, یہ بھی دیکھنا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ہم نے دیکھنا تھا. سو اب دیکھیے 7th گول جو ہے ہمارا, دیٹ واز انشور environment sustainability. So 7th goal was ensure environment sustainability. اب اس گول کو اچیو کرنے کے لیے ہم نے 7th گول کو اچیو کرنے کے لیے ہم نے 4 جو ہے ٹارگیٹس رکھے. ایک ٹارگیٹ کیا تھا, دیٹ واز انٹیگریٹ دا پرنسپل آف سسٹینیبل ڈیولپمنٹ, یعنی کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. اب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ آپ کو سمجھا چکا ہوں. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ پروڈکشن پروسیس یا ڈیولپمنٹ پروسیس ہو رہا ہو لیکن انوائرمنٹ کو خراب کیے بغیر, ٹھیک ہے. سو ایک تو تھا ہمارا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا, دوسرا تھا بایو ڈائیورسٹی لاس جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ ریڈیوس کرنا ہے. تھرڈ ہمارا تھا سسٹینیبل ایکسیس ٹو سیف ڈرنکنگ واٹر جو ہے وہ, اور بیسک سینیٹیشن جو ہے جن لوگوں کو مل رہی ہے ان کی اچھی سسٹینیبل, جن کو نہیں مل رہی تعداد ہاف کرنی. اور فورتھ ون تھا ٹو اچیو سگنیفیکنٹ امپروومنٹ آف دا لائفز آف ایٹ لیسٹ 100 ملین سلمز ڈویلر. سو سلمز جو جھونپڑ بستیاں, ان کی زندگی, جو 100 ملین جھونپڑ بستیوں کی زندگی کو, لیونگ اسٹینڈرڈ کو بہتر کرنا جو ہے, یہ ہمارے 7th D یعنی کہ 7th گول جو کہ انشور انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی, رائٹ, اس کے ہیڈنگ میں یہ جو ہے ہم نے سب ٹارگیٹ رکھا تھا. تو اس طرح سے ہم اس بیسیکلی 7th گول کو اچیو کر سکتے ہیں. وہ ہم نے آپ کو انڈیکیٹرز بھی بتائے تھے. Now, the goal 8, that is develop a global partnership for development. گلوبل پارٹنرشپ جو ہے وہ ہم نے بنانی ہے ڈیولپمنٹ کے لیے. دیکھیے ٹارگیٹ 8A, ڈیولپ فردر این اوپن رول بیسڈ پریڈکٹیبل نان ڈسکریمنیٹری ٹریڈنگ اینڈ فائنینشیل سسٹم. اب دیکھیے بات اس طرح سے ہے کہ
اب ڈیولپنگ کنٹریز کو بہت سارے گلے ہیں ڈیولپ ورلڈ کے ساتھ، ٹھیک ہے. وہ یہ کہ جب آپ ڈیولپمنٹ کے پروسیس سے گزر رہے تھے تو آپ نے اپنی جو ہے وہ ٹریڈ کے اوپر بیریئرز رکھے ہوئے تھے، یعنی کہ وہ چیز جو کہ آپ کے ملک میں مہنگی پروڈیوس ہو رہی ہے اور دوسرے ملک میں سستی، وہ آپ کے ملک میں نہیں آ سکتی. تو ٹریڈ بیریئرز کا، کوٹاز کا استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے. اپنی انفینٹ انڈسٹریز کو شیلٹر دیے گئے تاکہ جو ہے وہ ان کی انڈسٹری پھل پھول سکے اور وہ ڈیولپمنٹ حاصل اٹین کر سکے. یہ سارے شکوے ہیں ڈیولپنگ ورلڈ کو، اب تک کبھی غور کیجیے گا. لیکن پھر اب جب کہ وہ اپنے ٹارگیٹس اچیو کر چکے ہیں، ڈیولپ ہو چکے ہیں، تو جب ڈیولپنگ ورلڈ اس پروسیس کے اندر ہے، جو ہے کہ ڈیولپمنٹ کے پروسیس کے اندر ہے، تو ان پر یہ ایسی پابندیاں جو ہیں وہ لگوائی گئیں کہ جی آپ فری ٹریڈ ہونی چاہیے، بیریئرز نہیں ہونے چاہیے، کوٹا نہیں ہونے چاہیے، ٹیرف نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو ٹریڈ فری ہونی چاہیے. سو بیسیکلی اسی طرح سے جو پریڈکٹیبلٹی نہیں ہے ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر، پور ورلڈ کے اندر، آپ سرمایہ نہیں لگاتے اسٹاک مارکیٹ کے اندر. پھر اسی طرح سے ڈسکریمنیشن ہے ٹریڈ کے اندر، اور بہت ویک فائنینشیل جو ہے وہ سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر. سو اب یہ 8th جو ہمارا گول تھا کہ گلوبل پارٹنرشپ کے لیے، تو انہوں نے کیا کہ ڈیولپ فردر اینڈ اوپن رول بیسڈ predictable non-discriminatory trading and financial system. تو یہ بیسیکلی جو گلوبل کمیونٹی تھی، ڈیولپ کمیونٹی تھی، انڈر دا ملینیم ڈیولپمنٹ گول انہوں نے یہ جو ہے ٹارگیٹ جو ہے وہ رکھا. پھر اس میں انکلوڈنگ کمٹمنٹ ٹو گڈ گورننس، ڈیولپمنٹ اینڈ poverty reduction both nationally and internationally. So includes a commitment to a good governance. ٹھیک ہے. اب گڈ گورننس اس کو بہتر کرنا، اکنامک گورننس، پولیٹیکل گورننس کو بہتر کرنا، اور پاورٹی کی ریڈکشن کے لیے جو ہے وہ کمٹمنٹ کے حوالے سے بات کی گئی. ٹھیک ہے، نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی. اور 8B ٹارگیٹ جو ہے وہ ہمارا ایڈریس دا اسپیشل نیڈ آف دا لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز. اب دیکھیے لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز کی کچھ اسپیشل نیڈز ہوتی ہیں. دیکھیں لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز ان کو پروڈکشن پروسیس پراپر کرنے کے لیے اوبیسلی انہیں کوٹاز درکار ہیں. ان کی وہ دے کین ناٹ کمپیٹ، ان کی پروڈکٹ کمپیٹ نہیں کر سکتی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر، لہذا انہیں کوٹا درکار ہے. اس طرح سے ان کو اور اس طرح کی ان کی بہت ساری ان کے جو قرضے ہیں ان کی معافی کے بارے میں بات کی جائے. ان کے جو ٹریڈ گیپ ہے، ان کا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے، بجٹ کا گیپ ہے، یہ سارے گیپس فل کرنے کے لیے جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن اور جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کو اپنا رول پلے کرنا ہے. یہ سارے آپ کے ٹارگیٹ 8 کے تحت ہم بات کر رہے ہیں. So basically some of the indicator list below are، ابھی ہم indicators کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ some of the indicator listed below are monitored separately for the least developing countries, Africa, landlocked developing countries and small island developing states. تو یہ ان کے لیے علیحدہ علیحدہ دیکھے گئے ہیں. سو آفیشیل ڈیولپمنٹ اسسٹنٹ ODA جسے بولتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ایک بہت امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے کہ کیا جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز کے حوالے سے جو ہے وہ گلوبل پارٹنرشپ کے حوالے سے جو ہے وہ کیا امپرومنٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے جی. تو آفیشیل ڈیولپمنٹ اسسٹنٹ کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹارگیٹ 8B جو ہے وہ ایڈریس دا اسپیشل نیڈ آف دا لیسٹ ڈیولپنگ کنٹریز. وہ ہیں کیا، اس میں کیا کیا انکلوڈ ہوتا ہے؟ ٹیرف اینڈ کوٹا، فری ایکسیس فار دا لیسٹ ڈیولپڈ کنٹری. سو لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز کی جو ایکسپورٹس ہیں اس کے اوپر ٹیرف نہ لگایا جائے. ٹھیک ہے جی. اس کو کوٹا کی جو پابندی فیس نہ کرنی پڑے. ٹھیک ہے جی. تو اس قسم کی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اسپیشل جو ہے آپ نے مدد فراہم کرنی ہے ڈیولپنگ کنٹریز کو کہ ان کی پروڈکٹس کے اوپر آپ کے یہاں ٹیرف نہ لگے، یعنی کہ ڈیولپ ورلڈز کے اندر ٹیرف نہ لگے، ان کی گڈس کے اوپر کوٹا نہ لگایا جائے، اور اگر انہیں دے نیڈ کوٹا تو لگایا جائے. ٹھیک ہے جی. سو اس کے بعد یہ ایک انہینس پروگرام آف ڈیٹ ریلیف فرام ہیویلی انڈیٹڈ پور کنٹری، ہبکس جسے بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جو بہت زیادہ انڈیٹڈ کنٹریز ہیں، جن کے بہت زیادہ قرضہ ہے، ٹھیک ہے جی، ان کو کچھ ریلیف دیا جائے. ٹھیک ہے. اینڈ cancellation of official bilateral debt, right? اور پھر the more generous ODA for countries committed to the poverty reduction. کوئی کنٹری اگر کمیٹڈ ہے پاورٹی کو ایریڈیکیٹ کرنے کے حوالے سے تو اسے آفیشیل ڈیولپمنٹ اسسٹنس جو ہے جنرس انداز میں، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ ODA دینا چاہیے. رائٹ. سو اب اس کے جو انڈیکیٹرز ہیں ان کے اوپر بات کر دی جائے کہ نیٹ ODA ٹوٹل اینڈ ٹو لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز ایز پرسنٹیج آف OECD
donors gross national income یہ, اور پھر proportion of total bilateral sectoral allocable ODA of OECD/DAC donor to basic special service, that is education, poverty, healthcare, nutrition, safe water and sanitation. Okay, proportion of the bilateral official development assistant of OECD/DAC donor, that is united. Phere ODA received in landlocked developing countries as a proportion of their gross national income, right? اگر ODA ان کے gross national income کی proportion جو ہے وہ calculate کر دی جائے اور دیکھا جائے کہ وہ بڑھ رہی ہے تو that's good. Then ODA received in small island developing countries as a proportion of their gross national income. So ODA received in small island developing states as a proportion of their gross national income. اس کو بھی کیلکولیٹ کر کے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ODA جو ہے وہ جنرسلی ٹریٹ کر رہا ہے ڈیولپنگ کنٹریز کو, ہیویلی جو ہے انڈیپٹڈ پور کنٹریز کو. سو یہ ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کا 8th گول تھا جو کہ ہم نے آپ سے ڈسکس کیا. Now, the Millennium Development Goal کے حوالے سے goals and target from the Millennium Declaration, اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں, اور 8th گول ہے گلوبل پارٹنرشپ اور ڈیولپمنٹ. یہ پچھلی سلائڈ سے کی کنٹینیوشن ہے جس میں 8C جو ہے وہ تھا کہ ایڈریس دا اسپیشل نیڈز آف دا لینڈ لاک ڈیولپنگ کنٹریز اینڈ اسمال آئی لینڈ ڈیولپنگ اسٹیٹس through the program of action for the sustainable development of small island developing states and outcome of 22nd special session of the General Assembly. Okay, so target 8D basically deal comprehensively with the debt problem of the developing country through national and international measure in order to make debt sustainable in the long term. اب اس میں دیکھیے بات اس طرح سے ہے کہ اب یہ ذرا غور کیجیے. فرض کر لیں ڈیولپنگ کنٹریز کے ہم نے آپ کو جب کریکٹرسٹکس بتائے تھے تو ایک بتایا تھا ان کا جو بجٹ ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ڈیفیسٹ ہوتا ہے. اب اس ڈیفیسٹ کو کیسے پورا کریں گے؟ ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے وہ آبویسلی قرضے لیتے ہیں. اگر وہ قرضہ نہیں لینا چاہتے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ پھر وہ یہ ہے کہ یا اپنے ریونیوز کو زیادہ کریں یا ان کے ٹیکس زیادہ لگائیں. اب جو لوگ آلریڈی غریب ہیں ان کے اوپر کیا ٹیکس لگایا جائے, یا اپنے ایکسپینڈیچر کم کرے. یا ایکسپینڈیچر کم کرنے مطلب کیا, ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کم کرے, یعنی کہ اسکول, کالج, سڑکیں, بجلی اور ان ساروں چیزوں پر کم خرچ کرے, سبسڈی غریبوں کو کم دے. یہ بھی پاسبل نہیں ہے. تو پھر اس ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے قرضے لیے جاتے ہیں. اچھا, جب قرضے لیے جاتے ہیں, اب وہ قرضے دو طرح کے ہو سکتے ہیں, انٹرنل بھی ہو سکتے ہیں ایکسٹرنل بھی. انٹرنلی اگر بینک سے لیے جائیں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ڈیفیسٹ فائنانسنگ کروائی جائے تو پھر اس سے انفلیشن ہو جائے گی, اور انفلیشن بیسیکلی ول ریڈیوس دا پاور آف پرچیز آف دا کنزیومر وچ اگین ویری کروئل, رائٹ. کہ غریب لوگ ہیں ان کے آگے جو ہے وہ پور اور بلو پاورٹی لوگ زیادہ پروپورشن میں رہ رہے ہیں, اور ایکسٹریم ہنگر اور ایکسٹریم پاورٹی موجود ہے, اور آپ نے جو ہے وہ تھرو انفلیشن ان کی پاور آف پرچیز کم کر دیا, تو اس سے بھی جو ہے وہ نیگیٹو اثرات ہوں گے. تو پھر اوبویسلی وہ قرضے لیتے ہیں. اب قرضہ لیا, اب وہ قرضہ تو لے لیا, اب وہ انہوں نے ری پے کرنا ہوتا ہے اور انٹرسٹ کے ساتھ ری پے کرنا ہوتا ہے. اسی وجہ سے ایک پورا سیکشن بن گیا ہیویلی انڈیٹڈ پور کنٹریز, رائٹ, ہپکس بولتے ہیں ان کو. وہ ایک علیحدہ سے پورا ایک بلاک بن گیا ہے کہ جو غریب ممالک ہیں اور وہ بہت زیادہ قرضوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں, اور وہ اصل زار پہ ادھر کی ادھر ہی کھڑی ہوتی ہے, اور وہ ہر سال اپنے بجٹ میں سے اس کے اوپر جو ہے وہ انٹرسٹ پے کرتے چلے جاتے ہیں, رائٹ. سو اب دیکھیں اس میں ہم بات کرتے ہیں انڈیکیٹرز کی. اب انڈیکیٹر کے اندر مارکیٹ ایکسیس کی بات ہے. proportion of total developing countries import by the value of excluding arms from the developing countries, at least developed countries admitted free of the duty. اگر ہم یہ کیلکولیٹ کر لیں تو ہمیں اس سے اندازہ ہو سکے گا کہ کس قدر جو ہے وہ ٹریڈ کے حوالے سے جو ہے وہ سپورٹ کی جا رہی ہے ڈیولپنگ کنٹریز کو. پھر ہم 7th جو ہے انڈیکیٹر وہ ایوریج tariffs imposed by the developing countries on agriculture product and textile and clothing from the developing countries, right. Pir agriculture support estimates for OECD countries as a percentage of their gross domestic product, or 9th one proportion of the ODA provide to help build trade capacity, or debt sustainability. اس کے لیے ہم کیا انڈیکیٹرز ہو سکتے ہیں کہ ٹوٹل نمبر آف دا کنٹریز دیٹ ہیو ریچڈ دیئر ہیپک ڈیسیژن پوائنٹ اینڈ نمبر دیٹ ہیو ریچڈ دیئر ہیپک کمپلیشن پوائنٹ. اوکے,
So the 11th one is debt relief committed under HIPC and MDRI initiative, and 12th debt to service as a percentage of the exports of the goods and services. So these are the indicator for the goal number 8. Then इसका 8th goal का जो E target है, that is in cooperation with pharmaceutical companies provide access to affordable essential drug in developing countries. अब ये pharmaceutical जो है ना कि pharmaceutical companies की मदद से जो developing countries में दवाइयों की तरसील यकीनी बनाए जाए और उसके साथ साथ उनकी कम प्राइसेस पर, राइट. सो ये 8th बहुत इंपॉर्टेंट गोल है और इसका proportion of the population with access to affordable essential drug as a sustainable basis. मुसलसल जो है वो काबिल ख़रीद कीमतों पर जो है वो अद्वियात क्या गरीब मुल्कों को गरीब मुल्कों की आवाम को मिल रही हैं, उससे हमें अंदाज़ा हो सकेगा कि 8th E टारगेट क्या हम अचीव कर रहे हैं या नहीं. और फिर 8th F टारगेट है इन कोऑपरेशन विद द प्राइवेट सेक्टर make available the benefit of new technologies, especially information and communication. So इसको देखें, टेलीफोन लाइन पर 100 persons, सेलुलर सब्सक्राइबर्स पर 100 population, इंटरनेट यूज़र पर 100 population. 100 में से कितने लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, तो अगर ये प्रोपोर्शन बढ़ती चली जा रही है, इट मीन कि हम 8th F टारगेट जो है वो अचीव करते चले जा रहे हैं. Now progress achieved जो है, halving extreme poverty remains within reach, okay, or largely due to the extraordinary success in the most of the Asia, but some in the South Africa and the Sub-Saharan Africa country remain off target. So देखिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस एशिया के अंदर, एशियन कंट्री, एशिया टाइगर्स जो हम डिस्कशन कर रहे थे पिछले लेक्चर के अंदर भी, उनकी वजह से जो है वो एशिया के अंदर सूरत हाल बहुत बेहतर है. वो टारगेट जो हमने सेट किए हुए हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी और हंगर को दूर करने के, वो हम अचीव करते चले जा रहे हैं. हाउएवर जो सब साहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो ऑफ टारगेट हैं. वहाँ पर हम जो हमने टारगेट्स रखे थे हाफ करना एक्सट्रीम पॉवर्टी और हंगर जो है उसकी जो है उसकी नंबर ऑफ द पीपल हु आर बिलो $1 a day, उसको हाफ करना, वो नहीं हो पा रहे. ठीक है. ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस कुड एंडेंजर गेन्स. अब इस दौरान एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस भी आया था, आपको याद होगा, उसकी वजह से भी जो है वो हमारे टारगेट्स जो हैं वो खतरे में पड़ सकते हैं. ओके. नाउ प्रोग्रेस अचीव्ड के हवाले से हम देखेंगे दूसरा, अदर सोशल गोल्स सम प्रॉमिस. Primary schooling enrollment and 90% reached in 8 out of 10 region, right? Gender parity है, that is 95% in school in 6 of 10 regions. Okay, so death from malaise cut 1/3 2006, right? Or vaccination rate 80% from the children in the developing world. Then 1.5 billion people gain access to the clean drinking water and access to the medicines जो है वो spreading, access to the medical spreading, and then thanks to debt write-off and the reduced debt service, social services spend up. Okay, so these are the progress achieved. Now continuing challenges, that is social goals remain in jeopardy. वो इशू है. और maternal mortality still, ये स्लाइड दोबारा से कर लेते हैं. ओके. नो कंटिन्यू चैलेंजिंग, राइट. सो जो सोशल गोल्स हैं वो हम अचीव नहीं कर पाए. इसी तरह से जो मैटरनल मोर्टेलिटी, जो माएँ जो हैं जो दौरान ज़िचगी जो है वो भी हम जो है वो हमारे लिए चैलेंज बना हुआ है. अनरिच्ड जो बच्चे हैं, यानी कि जिनको पूरी तरह से ग़िज़ा नहीं मिलती, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है. ठीक है जी. और डेवलपिंग वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है आधी से ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव सैनिटेशन जो है उसको नहीं मिल रही, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है किस तरह से ये अचीव किया जाए. फिर वो जो स्लम्स की 100 मिलियंस की हमने बात की थी, स्लम्स को जो है वो इम्प्रूव करना है, वो ओवर 1/3 लिव इन अर्बन स्लम्स. सो एंड ऑन भी इंक्रीज होती चली जा रही है. सो दीज वर बेसिकली मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स. आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, आपको अच्छी तरह से पढ़िएगा. नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम
اکنامک ڈیولپمنٹ کی تھیریز پڑھنا شروع کریں گے. ٹھیک ہے جی. اس میں ہم مختلف اکانومسٹ جو ہیں وہ اکنامک ڈیولپمنٹ اٹین کرنے کے لیے، ڈیولپمنٹ پروسیس کو زیادہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا تھیریز دی وہ دیکھیں گے. جو پرابلمز ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کو، بائی کیپنگ دیز آل پرابلم ان دیئر مائنڈ، واٹ ریمیڈیز دے سجیسٹڈ. سو یہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر سے جو ہے ہم اکنامک ڈیولپمنٹ کی تھیریز پڑھنا شروع کریں گے، اور ہوپ فلی ہم بگ پش تھیری اور اگلے لیکچر کے اندر جو ہے وہ ہم وشز سرکل آف پاورٹی اور اسی طرح سے جو ہے وہ لیونسٹائن کا کرٹیکل منیمم ایفرٹ تھیسس. سو ہم اس طرح سے ایک جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ ہم شروع کریں گے. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم آپ کو وشز سرکل آف پاورٹی کے حوالے سے کچھ باتیں بتائیں گے، اور اسی طرح سے ہم کرٹیکل منیمم ایفرٹ تھیسس بھی آپ کو بتائیں گے. تو اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے خدا حافظ.